नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मेरे मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि रावज़ियों की तरफ से मुसलसल अहले सुन्नत पर इल्ज़ाम तराशी की जा रही है और अहले सुन्नत को बार बार चैलेंज दिए जा रहे हैं। हालांकि हमने इनके चैलेंज कबूल भी किए हैं। अब देखते हैं कि कब हमसे बात करते हैं। ये ख़ासकर मैं मेरी मुराद ये ईरान में बैठे जो है वो दो हज़रात हैं, ये सैयद अबू इमाद साहब हैं और शहबाज इस्फानी साहब हैं। तो बहरहाल इनसे हमारी बात इंशाल्लाह तय है। वो कब होती है वो हमें ख़ुद तारीख़ देंगे तो इंशाल्लाह तफसीली बात होगी। लेकिन फ़िलहाल चंद मौज़ूआत पे मैंने इनके जवाब रिकॉर्ड करवाए हैं। खुसूसन साहब कराम का किरदार सैयदना हुसैन की शहादत में मैंने वो क्लिप्स रिकॉर्ड करवाए हैं। और आज आपके सामने सैयद अबू इमाद साहब की जो है वो चैनल पे इन्होंने जो है वो एक क्लिप रिकॉर्ड करवाई है जिसमें इन्होंने यजीद के बारे में बातें की हैं कि यजीद को कुतुब अहल सुन्नत में मोतबर कहा गया है और उसकी रिवायतों को सिक्का कहा गया है और इनसे रिवायतें ली गई हैं। ठीक है, तो आएँ आज इंशाल्लाह आपके सामने मैं जवाब रखता हूँ। तो पहले ज़रा सुने कि ये अबू इमाद साहब क्या कहते हैं, फिर मैं इनका जवाब दूंगा आपको। ये पहले सुने क्या कहते हैं। ये बातें खुद यजीद के बारे में कि क्या यजीद से रिवायात ली गई हैं या नहीं, ये बड़ा जो है वो सवाल है, ताकि पता चले कि ये जो दीन का इंतकाल है, ये जो दीन ट्रांसफ़र हो चुका है बाद वाली नस्ल, तो किन के हाथों ट्रांसफ़र हो चुका है, कैसे कैसे लोग थे। यानी जब देखिए मेरा ये वो नहीं है, यानी बहस ये नहीं है कि अब आज हम इसी यजीद के रवायात के ऊपर बहस करें, नहीं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे मुहद्दिसीन, जहाँ पे अहले सुन्नत उलमा वो यजीद जैसे शख्स के पास, वो उमर इब्न साद जैसे शख्स के पास, वो शिमर जैसे शख्स के पास, वो दीगर शबज़ जैसे शख्स के पास जो कातिलीन इमाम हुसैन है, उनके पास जाकर उनसे दीन ले लेते हैं। और बाद के अहले सुन्नत उलमा इन कातिलों को सिक्का कहते हैं, ताबई कहते हैं। तो आपने सुना कि इसने अपनी इस क्लिप में क्या क्या बातें की हैं, कि यजीद से रिवायत लेते हैं, कातिलान से रिवायत लेते हैं वगैरह वगैरह। वो इंशाल्लाह हम जब बात शुरू होगी इनसे बात करेंगे तो मैं पेश करूँगा कि आपने जिनको कातिल कहते हैं आपके कुतुब में उनसे रिवायत हैं कि नहीं, वो इंशाल्लाह तब वाज़ेह होगी। लेकिन फ़िलहाल मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ कि आपके कुतुब में कौन कौन से गुमराह और बातिल लोगों की रिवायत मौजूद हैं। ये मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। शियों के मुहद्दिस इनके शेख मोहम्मद बिन हसन अत-तूसी, इनकी किताब है अल-फहरिस्त, सफ़ा नंबर 2। वाज़ेह आप देख सकते हैं इबारत मौजूद है। क्या कहते हैं, लिअन्न कसीरम मिन मुसन्निफ़ी असहाबिना व असहाबिल उसूल यंतहिलूनल मज़ाहिबल फ़ासिदत व इन कानत कुतुबुहुम मुअतमदा। कह रहा है कि हमारे बहुत सारे किताब के मुसन्निफ़ीन, हमारे शिया मुसन्निफ़ीन और हमारे अहले उसूल जो फासिद मज़हब रखते हैं, लेकिन उनकी किताबें क्या हैं, मोतमद हैं, मोतबर हैं, काबिल एतमाद हैं। बहुत सारे इनके जो है वो शिया मुसन्निफ़ीन और असहाब उसूल मज़हब फासिद रखते हैं, यानी गुमराह लोग हैं, फिर भी इनकी किताबें क्या हैं, कुतुबुहुम मोतमद, इनकी किताबें एतमाद के काबिल हैं। तो आप जिनसे मज़हब ले रहे हैं वो कौन हैं, फासिद मज़हब लेने वाले हैं, फासिद मज़हब रखने वाले हैं, उनसे किताबें लिए, उनसे दीन लिया है आपने, तो हम पे एतराज़ करते हैं आप। ठीक है, तो ये पहला हवाला आपके शेख हसन तूसी का। और आगे चलें, दूसरा हवाला आपके इस दौर के मुहद्दिस गुजरे हैं अबुल कासिम अल खोई साहब, इनकी किताब मौजम रिजाल हदीस, जिल्द नंबर इसका 40, जिल्द नंबर 3, सफ़ा नंबर आप देख सकते हैं 152, 152। वाज़ेह लिखा हुआ है कि ला यंबगिल इश्काल फ़ी फ़साद रजुल मिन जिहत अक़ीदतिही बल ला यबअदु इस्तिफ़ादतुन। कह रहा है कि किसी बंदे की जो है वो अक़ीदा अगर फासिद है तो उससे कोई इश्काल पैदा नहीं होता, इससे जो है वो इससे रिवायत लेना, इससे इस्तिफ़ादा करना बाइद नहीं है। यानी अक़ीदा किसी बंदे का फासिद है तो इससे रिवायत लेंगे हम, कोई मसला नहीं है। आगे लिखता है कि इज़ला असर लि फ़सादिल अक़ीदति अविल अमल फ़ी सुकूतिर रिवायती अनिल हुज्जियति बाद विसाक़तिर रावी। कह रहा है कि किसी रावी का अक़ीदा फासिद होना या इसका अमल फासिद होना
یہ اس بات کو لازم نہیں ہے کہ اس کی روایت حجت نہیں. جب وہ راوی سکہ ثابت ہو گیا تو بھلے اس کا عقیدہ فاسد ہو، بھلے اس کے عمل کتنے بھی برے ہوں، لیکن وہ حجت سے اس کی روایت گرے گی نہیں، اس کی روایت حجت ہوگی سکہ ہونے کے بعد. تو اپنا مذہب دیکھیں ذرا. آپ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں اہل سنت پہ کہ اہل سنت نے جو ہے وہ یزید اور سمر سے روایت لی ہے. آپ کا یہ کیا کہہ رہا ہے کہ محدث کہ آپ نے کن سے روایت لی ہیں؟ جن کا عقیدہ فاسد ہو، عمل بھی فاسد ہو، اس سے روایت لے سکتے ہیں آپ. تو آپ ہم پہ اعتراض کر رہے ہیں جی. آپ ذرا اپنے کتابوں کو دیکھیں اور یزید کے بارے میں کتب اہل سنت میں کیا لکھا ہوا ہے وہ ذرا میں آپ کے سامنے نمونہ پیش کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے سارا، لیکن آپ چھپا رہے خیانت کر رہے ہیں. یہ لسان المیزان ابن حجر رحمہ اللہ کی جز الثامن آپ دیکھ سکتے ہیں، صفحہ نمبر 505. یزید بن معاویہ بن ابی سفیان الاموی روان ابی وان ابن الخالد و ابن الملک بن مروان. یہ یزید بن معاویہ کیا ہے؟ مقدوح فی عدالت ہی، اس کی عدالت میں اعتراض ہے، عدالت اس کی جو ہے وہ ثابت ہی نہیں ہے. ولیس بأہل ان یروی عنہ، یہ روایت لینے کے اہل ہی نہیں ہے، قابل ہی نہیں ہے. قال احمد بن حنبل لا ينبغي ان یروی عنہ، یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس سے روایت لی جائے. تو یزید کے بارے میں ہمارا یہ نظریہ ہے، اور آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یزید سے جو ہے ہم نے روایتیں لی ہیں اور سکہ کہا ہے اس کو. دھوکے بازی کر رہے ہیں، وہ دھوکہ بازی کروں گا میں انشاءاللہ آپ کا. دوسرا حوالہ ہے میزان الاعتدال، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا جلد نمبر ہے 4، صفحہ نمبر ہے 440. واضح لکھا یزید بن معاویہ بن ابی سفیان، یہی روایت ہے، یہی بات ہے. مقدوم فی عدالت ہی، اس کی عدالت پہ جو ہے وہ ثابت ہی نہیں ہے، یہ اس اہل ہی نہیں کہ اس سے روایت لی جائے. امام احمد بن حنبل نے کہا ہے کہ یہ روایت لینے کا اہل ہی نہیں ہے. تو مختصراً میں نے آپ کے سامنے یزید کی حیثیت بیان کر دی، اور شیعہ مذہب میں کن فاسد العقیدہ سے اور فاسد العمل سے روایت لی گئی ہے وہ بھی دکھا دیا. آگے چلیں، یہ کیا اعتراض کرتے ہیں، ذرا یہ حوالہ کیا پیش کرتے ہیں، ذرا یہ دیکھیں. سب سے پہلے ایک روایت جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ ہے مصنف عبد الرزاق کی روایت. یہ مصنف المصنف حافظ الکبیر ابو بکر عبد الرزاق بن حمام الصنعانی، یہ ان کی کتاب ہے. اس کی 9 جلد پر، جلد نمبر 9 پر صفحہ نمبر 440 پہ آپ دیکھیں. یہ روایت کرتے ہیں عبد الرزاق عن الثوری عن عاصم بن عبید اللہ بن عاصم عن عبد الرحمن بن یزید، یزید کے بیٹے عبد الرحمن سے. عبد الرحمن کس سے روایت کرتا ہے؟ عن ابی، وہ اپنے والد یزید سے روایت کرتا ہے. یزید کہتا ہے رسول خدا نے یہ فرمایا. لیکن تمہارے پاس رسول خدا کے اقوال تک پہنچنے کے لیے جو سٹیپ ہے وہ کون سے؟ وہ یزید نے تمہیں بتایا ہے، اور یزید کے اقوال تم لوگوں نے، تمہارے محدثین نے لکھے. یہ عبد الرزاق صنعانی جیسے شخص اپنی کتاب میں یزید کی روایت لکھ رہا ہے. جب بڑے جو ہے وہ چھپانے کی کوشش کی گئی ہے میرے بھائیوں، اس روایت کو چھپانے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک راوی ہے عبد الرحمن بن یزید، اس کو یہ زبردستی یزید بن معاویہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ عبد الرحمن بن یزید بن معاویہ اس کو بنانے کی کوشش کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اب اس پر ہی حوالے دے رہا ہے. یہ پہلا حوالہ دے رہا ہے. اس کے رد میں جو ہمارے علماء نے یزید بن معاویہ کے بجائے یزید بن رکانہ لکھا ہے، اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو وہم ہوا ہے. ذرا دیکھیں، آگے دیکھیں، پھر جواب دے رہا ہوں میں آپ کو. تاریخ الکبیر ابن ابی خیثمہ کی کتاب ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں اس کے جلد اول پہ، یہاں پہ صفحہ نمبر 357 پہ، یہاں پہ یہ دیکھیں عبد الرحمن بن یزید ان ابی. یہ ابھی انہوں نے لکھا ہے یزید بن رکانہ ہے تاکہ چھپا لیں کہ نہیں یہ وہ یزید ابن معاویہ نہیں ہے، معاویہ کا بیٹا یزید نہیں ہے، وہ فاسق فاجر شرابی قاتل یزید نہیں ہے. لیکن ان کے دم پر آپ سمجھیں امام بخاری نے پاؤں رکھ لیا ہے، اور امام بخاری نے بیان کیا ہے کہ یہ یزید کون ہے. یہ دیکھیں کتاب التاریخ الکبیر، یہ خود اہل سنت کے امام بخاری کی کتاب ہے التاریخ الکبیر. وہ یہاں پہ جب یہی روایت لے کے آتے ہیں، دیکھیں عبد الرحمن بن یزید بن معاویہ، یہ عبد الرحمن یزید ابن رکانہ کا بیٹا نہیں ہے، یزید ابن معاویہ کا بیٹا ہے. اب دیکھیں، اس نے پہلے تو یہ روایت پیش کی کہ یہ عبد الرحمن بن یزید بن معاویہ. پھر ہمارے ایک عالم نے ابن ابی خیثمہ نے یہ یزید عبد الرحمن بن یزید، یہ یزید جو ہے اس کو یزید بن رکانہ مراد لیا. تو اس کا وہ رد کس سے کر رہا ہے؟ امام بخاری سے کر رہا ہے تاریخ کبیر سے، کہ یزید بن معاویہ. ٹھیک ہے، اب پہلی دلیل اس نے کیا دی ہے کہ یزید بن معاویہ مراد ہے. اس نے پہلی دلیل کیا دی ہے جامع صغیر کی. آگے دیکھیں. اور یہ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن یزید ان ابی ہے، یعنی یزید سے روایت کی. یہ ایک روایت آپ نے دیکھی، اور یہ آپ دیکھیں کہ خود بخاری نے یزید کی روایت کو اپنی کتاب میں شامل کی. چلیں اگر آپ کے ساتھ مان بھی نہیں کہ ابن ابی خیثمہ کو غلطی لاحق ہوئی تھی کہ یزید بن رکانہ ہے، تو بخاری کو تو نہیں تھی. بخاری نے تو باقاعدہ لکھا بھی ہے عبد الرحمن بن یزید بن معاویہ. اور عبد الرحمن بن یزید روایت کس سے کرتا ہے؟ اپنے باپ یزید سے کرتا.
اور یزید تمہیں رسول کی احادیث سناتا ہے. بخاری صاحب اسے اپنی کتاب میں لے تاریخ الکبیر. تو یہ میرے بھائیوں آپ دیکھیں کہ ایک روایت تو یہ ہو گئی کہ ان کے پاس جو ہے وہ اب آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے عبد الرحمن بن یزید بن معاویہ سے مراد کیا لیا ہے, عبد الرحمن بن یزید سے مراد کیا لیا ہے کہ یزید بن معاویہ. ٹھیک ہے, اب آئیں ذرا اس کی حیثیت دیکھتے ہیں. پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ عبد الرحمن جو نامی راوی ہیں وہ کتنے راوی ہیں, وہ ذرا آپ دیکھ لیں تاکہ آپ کو ذرا واضح ہو جائے کہ دھوکہ کس طرح دے رہے ہیں. تقریب التہذیب ہے یہ امام ابن حجر رحمہ اللہ کی, اس کا صفحہ نمبر ہے 604-605. اس میں آپ دیکھیں کہ کتنے راوی ہیں جو عبد الرحمن بن یزید کے نام سے ہیں. یہ 1 یہ 2 3 4 5 6 7 راوی لکھے ہیں امام ابن حجر نے, علامہ ابن حجر نے, جس کا لقب یزید عبد الرحمن بن یزید ہے, عبد الرحمن بن یزید ہے. ٹھیک ہے, ان میں سے ایک ہے عبد الرحمن بن یزید بن معاویہ. ٹھیک ہے, تو یہ راوی ہے, صدوق ہے, ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو روایت پیش کر رہا ہے اس سے مراد واقعی یزید بن معاویہ ہی ہے یا کوئی اور یزید مراد ہے. ٹھیک ہے, اب آئیں دیکھتے ہیں. میں آپ کے سامنے اس کی خیانت واضح کرنے جا رہا ہوں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ اس کی جو ہے وہ خیانت کس طرح کی ہے اس نے. ٹھیک ہے, اب میں آپ کے سامنے وہ روایت کھولنے جا رہا ہوں جس میں اس نے یہ روایت پیش کی ہے کہ یہ مسند احمد سے پیش کی ہے. آپ دیکھیں یہ مسند احمد ہے, اس نے پہلے عبدالرزاق سے پیش کی نا, تو عبدالرزاق کا یہاں ذکر موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں حاشیے میں اخرج عبدالرزاق, یعنی یہی روایت ہے جو اس نے عبدالرزاق سے پیش کی ہے اور یہی روایت مسند احمد میں بھی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان عاصم یعنی عبید اللہ, اس کو آپ یاد رکھیے گا, عاصم بن عبید اللہ کو آپ یاد رکھیے گا. عاصم بن عبید اللہ روایت لے رہا ہے کس سے, عبد الرحمن بن یزید سے. ٹھیک ہے, اور عبد الرحمن کس سے روایت لے رہا ہے, اپنے باپ یزید سے. اب یہاں سے یہ راوی کہہ رہا ہے کہ یہ اس یزید سے مراد کون ہے, یزید بن معاویہ بن ابی سفیان ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حاشی میں واضح لکھا ہوا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ علامہ شعیب ارناؤوط کا حاشیہ ہے, واضح لکھ رہے ہیں کہ رجال الثقات و رجال الشیخین, اس کے سارے راوی رجال شیخین یعنی بخاری مسلم کے ہیں سوائے عبد الرحمن بن یزید بن جاریہ. اب یہ عبد الرحمن بن یزید بن معاویہ نہیں ہے, بن جاریہ ہے, عبد الرحمن بن یزید بن جاریہ ہے. ٹھیک ہے, اور لکھا ہے کہ فقط اخرج البخاری, بخاری نے سے روایت لی ہے, و اصحاب السنن, اور باقی سنن نے روایت لی ہے, ترمذی وغیرہ میں. واختلف فی والدی یزید بن جاریہ, اور اس کے والد یزید بن جاریہ میں اختلاف ہے کہ وہ کون ہے. یزید بن جاریہ تو ہے لیکن وہ کون سا جاریہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہاں واضح ہو گیا کہ اس سے مراد یزید بن جاریہ ہے. ٹھیک ہے, تو پہلی دلیل ہماری کیا ہے کہ اس یزید بن معاویہ مراد نہیں ہے بلکہ کون مراد ہے, یزید بن جاریہ. اور یزید بن جاریہ کون ہے جو ہے وہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یزید بن جاریہ کون ہے. ٹھیک ہے, اب اگلا جو اس نے دلیل پیش کی ہے امام بخاری کی تاریخ کبیر, یہ وہی حوالہ جو اس نے پیش کیا ہے کہ عبد الرحمن بن یزید بن معاویہ, اور چل رہا ہے کہ بھائی دیکھو بخاری نے اس کو یزید بن معاویہ کہہ دیا ہے اور وہی روایت ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں امام بخاری کو جو ہے وہ سہون غلطی ہوئی ہے. کیوں کہ اس کے حاشیے والے نے خود اس کا رد کیا امام بخاری کا. ٹھیک ہے, یہی روایت جو حاشیہ آپ نے پڑھا نہیں ہے, میں حاشیہ آپ کو دکھاتا ہوں. حاشیہ چھپا دیا آپ نے, تکیہ کر دیا, کتمان کر دیا آپ نے. یہ حاشیے والا کہتا ہے کہ کل تو حاضہ ہوا یزید بن جاریہ, کہ یہ اس یزید سے مراد یزید بن معاویہ نہیں, یزید بن جاریہ ہے. لا شبہ فیہ, اس میں کوئی شبہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اس سے مراد کیا ہے, یزید بن جاریہ ہے. ٹھیک ہے, تو یزید بن جاریہ مراد ہے, نہ کہ یزید بن معاویہ. یہ شبہ ہوا ہے امام بخاری کو. تو امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے وہ تاریخ کبیر میں ان کو شبہ ہوا ہے, اور میں نے 2 حاشیے والے پیش کیے ہیں, ایک شعیب ارناؤوط, دوسرا یہ دوسرے حاشیے والے جو امام بخاری کے حاشیہ لکھنے والے ہیں, یہ عبداللہ اور عبید بن علی, ان دونوں نے حاشیہ لکھا ہے اور انہوں نے رد کیا ہے کہ یہ یزید بن معاویہ نہیں, یزید بن جاریہ ہے. اور تیسرا حوالہ پیش کرنے جا رہا ہوں, دیکھیں ابن حجر رحمہ اللہ کا. ابن حجر رحمہ اللہ بہت بڑے محدث, ان کی کتاب ہے الاصابہ فی تمیز الصحابہ, الجزء السادس, جلد نمبر 6, صفحہ نمبر 510. واضح لکھا ہوا ہے یزید بن جاریہ, یزید بن جاریہ. اور یہی روایت جو پیش کر رہے ہیں, ارکاکم یعنی تمہارے جو ماتحت ہیں, غلام ہیں, ان کا خیال رکھو.
ان کو جو تم کھاتے ہو وہ کھلاؤ، جو پہنتے ہو وہ پہناؤ. یہی روایت ہے. اب سند دیکھیں. ان عبد الرحمن بن یزید بن جاریہ. اب یزید بن جاریہ ہے یعنی کہ یزید بن معاویہ. تو میں نے آپ کے سامنے یہ دلیل پیش کی کہ یہ یزید بن جاریہ ہے نہ کہ یزید بن معاویہ. میں نے 3 دلائل آپ کے سامنے پیش کیے ہیں کہ یزید بن معاویہ نہیں، یزید بن جاریہ ہے. ایک شعیب ارنبوط، دوسرا تاریخ کبیر کے حاشیے والے جس کو انہوں نے پیش نہیں کیا ابو عماد صاحب نے، تیسرا ابن حجر رحمہ اللہ علیہ صاحبہ کہ یزید بن معاویہ نہیں، یزید بن جاریہ ہے. ٹھیک ہے. اب چوتھی دلیل آپ دیکھیں. میں نے آپ کو ایک راوی گنوایا تھا ان عاصم بن عبید اللہ. یہ عاصم بن عبید اللہ کون ہے؟ جو روایت لے رہا ہے عبد الرحمن بن یزید سے، جس پہ ہم بحث کر رہے ہیں. عبد الرحمن بن یزید سے روایت کون لے رہا ہے؟ عاصم بن عبید اللہ. اب آئیں دیکھیں کہ عاصم بن عبید اللہ کون ہے اور اس سے روایت کون لیتا ہے اور یہ کس سے روایت لیتا ہے، یہ ذرا آپ دیکھیں. میں آپ کے سامنے حوالہ پیش کرنے جا رہا ہوں جو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ہاں، یہ آپ کے سامنے حوالہ پیش کیا ہے میں نے تہذیب التہذیب کا. آپ دیکھیں تہذیب التہذیب کا جلد نمبر ہے 6، اس کا صفحہ نمبر ہے 298 299. یہ راوی ہیں عبد الرحمن بن یزید بن جاریہ وہی. ٹھیک ہے. اب وہ روایت کس سے لیتے ہیں؟ وہ روایت لیتے ہیں، آپ دیکھیں گے پہلے روایت کس سے لیتے ہیں. خنسا عن النبی ان امہ مجمع بن جاریہ عمر بن خطاب ابو لبابہ بن عبد المنذر و ابو ایوب. یہ عبد الرحمن ان سے روایت لیتا ہے. یہ کون سا؟ یزید بن جاریہ. اور اس سے روایت کون کون لیتے ہیں اب ذرا دیکھیے گا. وہ راوی جو مسند احمد میں ہے عاصم بن عبید اللہ، وہ ذرا دیکھیں. وہ ان ہو عبد الرحمن سے روایت کون لے رہے ہیں؟ ابن اخی، اس کا بھائی روایت لیتا ہے، بھائی کا بیٹا یعقوب بن مجمع اور قاسم بن محمد، یہ سے روایت لینے والے ہیں. پھر آگے چل کے نام آ رہا ہے عاصم بن عبید اللہ. عاصم بن عبید اللہ روایت لیتا ہے کس سے؟ اسی عبد الرحمن بن جاریہ سے. یہی عبد الرحمن بن جاریہ جو مسند احمد کی سند میں ہے. یہ دیکھیں آپ، ان عاصم بن عبید اللہ. یہی عاصم بن عبید اللہ ہے جو روایت لیتا ہے عبد الرحمن بن یزید سے. تو ثابت ہوا کہ عبد الرحمن بن یزید بن جاریہ ہے نہ کہ عبد الرحمن بن یزید بن معاویہ. تو 4 دلائل میں نے آپ کے سامنے پیش کیے کہ یہ عبد الرحمن بن یزید بن معاویہ نہیں، یزید بن جاریہ ہے. تو آج آپ کے سامنے جو میرا پہلا پارٹ ریکارڈ کروایا ہے ابو عماد صاحب کی جو ہے وہ کلپ کا جواب دیتے ہوئے میں نے 4 دلائل پیش کیے ہیں آپ کے سامنے کہ یہ یہاں یزید بن معاویہ نہیں، یزید بن جاریہ مراد ہے. ٹھیک ہے. پہلی دلیل شعیب ارنبوط. دوسری دلیل کتاب التاریخ جو حوالہ انہوں نے پیش کیا ہے اس کے حاشیہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے، وہ حاشیہ والا کہہ رہا ہے یزید بن جاریہ ہے. تیسرا حوالہ پیش کیا میں نے ابن حجر رحمہ اللہ کا علی صاحبہ سے کہ یزید بن جاریہ ہے نہ کہ یزید بن معاویہ. چوتھا حوالہ پیش کیا تہذیب التہذیب سے کہ یہ عبد الرحمن اس سے روایت لینے والا کون ہے؟ عاصم بن عبید اللہ ہے. ٹھیک ہے. تو 4 دلائل میں نے پیش کیے ہیں جس سے یہ ثابت ہوا کہ یزید بن معاویہ نہیں، یزید بن جاریہ ہے. اور ایک نقطہ اس کے علاوہ اور، اگر یزید بن معاویہ سے مراد لیں تو میں سوال کرتا ہوں ابو عماد صاحب سے. ابو عماد صاحب، یزید نے کب نبی سے ملاقات کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یزید ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہے گا کہ یزید تو پیدا ہی جو ہے وہ 25-26 سال بعد ہوا ہے، 15-16 سال بعد ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. وہ کیسے اللہ کے نبی سے روایت کر رہا ہے؟ تو ظاہری بات ہے روایت کرنے والا کوئی صحابی ہوگا. ٹھیک ہے. اور وہ یزید بن جاریہ ہے. ٹھیک ہے. تو یزید بن جاریہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا کہ یزید بن جاریہ. اب تھوڑا دیکھ لیں کہ یزید بن جاریہ ہے کون. مختصراً آپ کے سامنے تذکرہ پیش کر دوں کہ یزید بن جاریہ ہے کون. یزید بن جاریہ تقریب التہذیب دیکھ لیں آپ. یزید بن جاریہ الانصاری. ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں کہ اما اخوہ فصحابی فہذا هو الراجح، کہ اس کو جو ہے اس کا بھائی صحابی ہے اور یہی جو ہے وہ راجح ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اب دیکھیں یہ یزید بن جاریہ میں نے اب مختصر حوالہ پیش کیا ہے. بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ یزید بن جاریہ ہے نہ کہ یزید بن معاویہ. تو آپ کے سامنے اس کے پہلی دلیل کا میں نے بھانڈا فاش کر دیا ہے. اب اگلا جو اس نے حوالہ پیش کیا ہے وہ میں آگے آپ کو اگلی جو ہے وہ کلپ میں بتاؤں گا کہ انہوں نے کیا خیاندیں کی ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.